Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू के सब्जेक्ट के साथ आज का टॉपिक है गज़ल नंबर 2। मुकम्मल करेंगे आज बच्चों इसे। हैदर अली आतिश की गज़ल है। कल हमने 4 अशार की तशरीह कर ली थी, आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। बच्चों आज 17 जून 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों पेज नंबर 130 है, हम पढ़ रहे हैं हैदर अली आतिश। आप लोगों ने कल इसका तारुफ पढ़ लिया था। इसमें आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा इनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में, इनके वालिद के बारे में और इनकी शेरी खूबियों के बारे में कि कौन कौन सी शेरी खूबियाँ और खसूसियात इनकी शायरी में पाई जाती हैं। बच्चों हमने गज़ल के कुछ अशार की तशरीह कर ली थी। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हमरदीफ़ होते हैं। जैसे ये पहला शेर था, रुखे जुल्फ़ पर जान खोया किया, अंधेरे उजाले में रोया किया। तो बच्चों ये शेर इसमें रोया और खोया हम काफ़िया है और किया इसमें रदीफ़ है। ठीक है, तो हम काफ़िया और हम रदीफ़ दोनों मिसरे होंगे तो फिर शेर मतला कहलाएगा। बच्चों आज हमने पढ़ना है इसका पाँचवा शेर। पाँचवा शेर है, बरहमन को बातों की हसरत रही। बरहमन कहते हैं हिंदुओं का एक आलम पंडित। बरहमन को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को न गोया किया। बातों बातचीत करने की हसरत, आरजू तमन्ना ख्वाहिश, बुतों बुत बोलने, बुत मूर्ति मुजस्समा। ठीक है, गोया कुव्वत गोयाई मुराद है, बोलने की कुव्वत। बच्चों इस शेर का मफ़हूम है बरहमन की ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको बुतों को बोलने की ताकत ना दी। वही ज़ात हक़ ताला है जो परेशान लोगों की फरियादें सुनता है और उनकी ज़रूरियात अपनी कुदरत कामला के ज़रिए पूरी फरमाता है। वही समीउ बसीर है। दूसरे वो लोग हैं जो रब्बिल आलमीन के वजूद का इनकार करते हैं। वो पंडित ब्राह्मण हैं जिनकी सारी ज़िंदगी बुतों की परस्तश में गुजरी है। दुआएं करते करते ज़ुबानें खुश्क हो जाती हैं, माथा रगड़ रगड़ कर घिस जाता है। इनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने सनम के साथ हम कलामी का शरफ़ हासिल करें, मगर पत्थर में गोयाई कहाँ से आती है। बच्चों इल्लामा इकबाल का शेर है, बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से नो उम्मीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। लफ्ज़ बुत यहाँ पे बतौर इस्तारा महबूब की संगदिली के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका दिल हर तरह के एहसास से खाली होता है, जहाँ इल्तिजाओं और फरियादों का महबूब पर ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। इसी ख्याल को मोमिन खां मोमिन ने यूँ बयान किया है, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। चुनांचे शायर ने बुत को महबूब को बुत करार दिया है, क्योंकि बुत और महबूब में कई कदरें मुश्तरक हैं। मसलन बुत किसी की फ़रियाद नहीं सुन सकता और ना ही महबूब की फ़रियाद आशिक सुनता है। ना ही बुत बोल सकता है और ना ही महबूब आशिक को शर्फ़ मुलाकात बख्शता है। इस तरह बुत किसी की मुश्किल हल नहीं कर सकता, इस तरह महबूब आशिक की जुदाई की मुश्किल हल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे महबूब पर मेरी फ़रियाद व आहोज़ारी का असर कैसे हो। वो तो बुत है जो मेरे जज्बात को समझने से कासर है। यही वजह है कि मैं अपने महबूब की मुलाकात से महरूम हूँ। बच्चों पाँचवें शेर में बुतों के पुजारी हिंदू आलम की शदीद ख्वाहिश थी कि वो बुतों से बातें करे, मगर अल्लाह की कुदरत से बुत बात करने की ताकत ही नहीं रखते। ये हमदिया नवैयत का शेर है, जिसमें अल्लाह ताला की कामिल कुदरत को खूबसूरत पैराए में बयान किया गया है। कायनात के निज़ाम पर गौर किया जाए तो इसकी बेहतरीन तंजीम पर इंसान हैरान रह जाता है। तशरीह तलब शेर में ख्वाजा हैदर अली आतिश ने बुनियादी नुक्ता बयान किया है कि बरहमन अपनी इल्मी बरतरी और आला दमागी के बावजूद इस राज को पाने में नाकाम रहा कि बुत हाजत रवा नहीं होते। भला जो चीज़ खुद बोलने से आजिज़ हो वो दूसरों की मुश्किलात किस तरह हल कर सकती है। बरहमन शायद भूल गया है कि आज तक किसी बुत ने उससे बात नहीं की, मगर वो ऐसा ना समझ है कि फिर भी बेबस मूर्तियों के सामने सजदा रेज़ हो जाता है। बच्चों आप इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर सकते हैं, जिसने बुतों की परस्तिश करने वाले लोगों से बारहा ये अर्ज़ की थी
کہ یہ تو کچھ بول نہیں سکتے، تو ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ پھر ایک دفعہ وہ سارے میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بت کے، اور اس کے کاندھے پر کلہاڑا رکھ دیا اور کہا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بچوں، ایسا کرنا، بتوں کی پرستش کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ ایسا کرنے سے یقینی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کی واحد اللہ شریک ذات تک پہنچ جائے گا، اور جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی جان کا وہ مرحلہ بھی کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ اگر انسان بتوں سے امیدیں چھوڑ کر خدا سے لو لگا لے، بتوں سے مراد یہاں پہ انسان، دولت اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کو لگتا ہے کہ وہ اسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں، لیکن وہ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے حاجت اپنی بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے۔ بچوں، اگلا شعر ہے: مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ مزہ لطف، اشک آنسو، ہاتھ دھویا کیا، ہاتھ دھونا۔ بچوں، شعر کا مفہوم ہے جو غم کی لذت سے واقف ہو اسے ساری زندگی آنسو بہانے میں مزہ آتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں خواجہ حیدر علی آتش نے پلکوں سے گرنے والے ان آنسوؤں کا تذکرہ کیا ہے جو محبوب کی جدائی میں اس کی آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں۔ گرنے والے یہ آنسو اس قدر شدید اور زیادہ ہیں کہ ان اشکوں سے اپنے ہاتھ دھویا کرتا ہے۔ دراصل شاعر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عشق میں انسان کو بے حد مشکلات اور بے انتہا تکالیف و مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مقابلہ بھی جرأت و حوصلہ اور استقلال والے عشاق ہی کر سکتے ہیں۔ انہی عاشقوں کو عشق میں مبتلا ہو کر غم و آلام سہنے میں لطف آتا ہے اور غم کھانے کی عادت سی ہو جاتی ہے، پھر وہ غموں کے بغیر نہیں جی سکتے۔ بقول شاعر: چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، چارہ سازوں سے الگ ہے میرا معیار کہ میں، زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سنور جاؤں گا۔ درد و غم حد سے بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ آنسوؤں کی شکل میں برآمد ہوتا ہے۔ فراق کے لمحات طویل ہو جائے تو دل اور آنکھوں کی پیاس صرف آنسو بہا کر ہی بجھائی جا سکتی ہے۔ آتش بھی اب آنسوؤں کی بارش میں اس قدر نہایا دھویا ہے کہ عشق کا راستہ دشوار ہے، مگر جو لوگ اسے اپنا لیتے ہیں انہیں غم کھانے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ہاتھ برائی سے آلودہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو انہیں دھوئے رکھتے ہیں۔ بچوں، تشریح طلب شعر میں ہاتھ دھونا میں صنعت ایہام ہے۔ ایہام کے لفظی معنی وہم کے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مراد کلام میں کوئی ایسا لفظ یا فقرہ لانا ہے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا اور ایک بعید کا۔ پہلی نظر میں قاری کا ذہن قریب کے معنی کی طرف جاتا ہے، لیکن غور کرنے پر معنی بعید سمجھ میں آتے ہیں اور شاعر کی مراد وہی معنی ہوتے ہیں۔ آتش کے شعر میں قریب کے معنی ہاتھوں کو اشکوں سے دھونا کے ہیں، جبکہ دور کے معنی اشکوں سے محروم ہونا کے ہیں۔ یہاں ہاتھ دھونا کے معنی زیادہ قرین القیاس ہے۔ اس حوالے سے ہاتھ دھونا سے مراد ہاتھوں کو اشکوں سے دھونا نہیں بلکہ آنسو بہا کر اشکوں سے محروم ہو جانا ہے۔ یوں لفظ ہاتھ دھونا اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر راہ عشق کی اس آخری سطح کا علم بردار ہے جہاں عاشق کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ خون بہنے لگتا ہے۔ بقول شاعر: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ بچوں، اس شعر میں شاعر کی مراد عشق حقیقی کی طرف ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے تو اس کو غم جھیلنے میں مزہ آتا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ نے تکالیف پہنچانا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اف تک بھی نہ کرتے۔ جیسے حضرت بلال کو اذیتیں دیں گی لیکن آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے اور اپنی زبان سے کلمہ احد جاری رکھتے۔ اسی طرح آپ مثالیں دیکھ لیں، دنیا میں جتنی بھی ایسی مثالیں ہیں جو اسلام کی راہ پر شہید ہوئے یا اسلام کے لیے انہیں تکالیف پہنچائیں گی تو اس غم میں، اس تکلیف میں انہیں مزہ آتا تھا۔
تو بچوں یہی حال اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے کہ غم انسان کو اور زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں، اور جو عشق میں اسے غم ملتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے بقول شاعر، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ بچوں آخری شعر پڑھتے ہیں ہم۔ زنخدہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخدہ کہتے ہیں گڑا، ٹھوڈی کا گڑا، ڈبویا کیا ڈبوتا رہا۔ آتش کو محبوب کی ٹھوڈی پر پڑنے والے گڑھے سے پیار ہے اور وہ اس کنویں میں مسلسل ڈوب رہا ہے۔ بچوں خواجہ حیدر علی آتش سابقہ اشعار ہی کی طرح محبوب کے ظاہری نقوش کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا ہر انداز دل کو بے قرار کرنا اور بے قابو بنا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جس انداز سے اس کے سامنے آئے سحر انگیز ہے۔ محبوب کے دلکش اور دل فریب چہرے پر تبسم کے وقت ٹھوڈی پر جو گڑھا بن جاتا ہے اس کی جان میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ غم انسان کو اور زیادہ اجاگر کر دیتے ہیں، اور جو عشق میں اسے غم ملتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے بقول شاعر، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ بچوں آخری شعر پڑھتے ہیں ہم۔ زنخدہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخدہ کہتے ہیں گڑا، ٹھوڈی کا گڑا، ڈبویا کیا ڈبوتا رہا۔ آتش کو محبوب کی ٹھوڈی پر پڑنے والے گڑھے سے پیار ہے اور وہ اس کنویں میں مسلسل ڈوب رہا ہے۔ بچوں خواجہ حیدر علی آتش سابقہ اشعار ہی کی طرح محبوب کے ظاہری نقوش کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کا ہر انداز دل کو بے قرار کرنا اور بے قابو بنا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ جس انداز سے اس کے انداز کے ساتھ سامنے آئے سحر انگیز ہے۔ محبوب کے دلکش اور دل فریب چہرے پر تبسم کے وقت ٹھوڈی پر جو گڑھا بن جاتا ہے وہ اس کی چاہ میں غوطہ زن رہتا ہے، اور میرا دل گویا محبوب کی ٹھوڈی میں اٹک کر رہ جاتا ہے۔ بقول شاعر، دل ہوا اس پہ یوں فدا انجم، جیسے کم بخت میرا تھا ہی نہیں۔ تشریح طلب شعر میں آتش نے محبوب کی ٹھوڈی پر بننے والے گڑھے کو کنویں سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح کوئی چیز کنویں میں گر جائے تو اس کا نکلنا مشکل ہے، اسی طرح محبوب کے خیالوں میں کھو کر شاعر کا واپس آنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ بچوں یہ شعر غزل کا مقطع ہے اور معنوی اعتبار سے زیادہ اہم نہیں۔ یہاں شاعر کا سارا زور رعایت لفظی کی طرف استعمال ہوا ہے، جس کے سبب مضمون بے ڈھنگا اور بے جا مبالغے کا حامل ہو گیا ہے۔ عاشق کا دل اسے محبوب کی ٹھوڈی کے گڑھے یا دوسرے لفظوں میں کنویں میں ڈبکیاں دیتا رہا، جو سراسر غیر منطقی ہے۔ دراصل شاعر نے کنویں میں ڈبکیاں کھانے کھلانے سے میدان عشق کے مصائب کی بات کی ہے، جس سے انکار نہیں، مگر آپ اتفاق کریں گے کہ زیر نظر مقطع میں عاشق کی انا اور خودداری پر بہت زد پڑی ہے۔ یہ کسی سنجیدہ عاشق اور دہلوی مزاج کے حامل شخص کا رویہ نہیں ہو سکتا، یہ صرف لکھنوی شاعری کا طرز امتیاز ہے۔ بچوں آخری شعر مقطع ہے۔ مقطع ایسے شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرے۔ آپ کو آتش کے اوپر سائن نظر آ رہا ہوگا، لہٰذا یہ شعر مقطع ہے۔ بچوں آئیے ہم غزل کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ غزل ہم نے کر لی ہے کمپلیٹ۔ آگے اس کی ایکسرسائز ہے، پیج نمبر 132 ہے۔ درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ بچوں وصف ہوتی ہے خوبی، ٹھیک ہے، تعریف۔ شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ جس کا جواب ہے، شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ بچوں اس کا جواب ہے، شاعر کی عمر ایسے بسر ہوئی کہ وہ خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی۔ شاعر خود تو ساری عمر جاگتا رہا مگر اس کی قسمت سوئی رہی۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ بچوں کشت سخن
سخن کی کھیتی کو بولتے ہیں۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر نے کہا ہے کہ اس کی کشت سخن ہمیشہ سرسبز رہی، حالانکہ اس نے اس پر کوئی محنت نہیں کی۔ کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے، مگر شاعر کی کوئی محنت نہیں کی۔ بچوں میں ریپیٹ کروں گی، شاعر نے کہا ہے کہ اس کی کشت سخن ہمیشہ سرسبز رہی ہے، حالانکہ اس نے اس پر کوئی محنت نہیں کی، جبکہ کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، تب فصل تیار ہوتی ہے، مگر شاعر کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑی۔ اگلا سوال ہے، برہمن کو کس باتوں کی حسرت رہی؟ بچے اس کا جواب ہے، برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو قوت گویائی نہیں دی۔ بچوں ریپیٹ کروں گی، برہمن کو اس کے بتوں سے بات کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو قوت گویائی نہیں دی۔ اگلا سوال ہے، شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ اگلا اور آخری سوال ہے، شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ جس کا جواب ہے، شاعر کا قلم اپنے محبوب کے وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے۔ ریپیٹ کروں گی، شاعر کا قلم اپنے محبوب کے وصف بیان کرتے ہوئے موتی پروتا ہے۔ بچے سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ وصف دندان یار، اس کا معنی ہوتا ہے محبوب کے دانتوں کی صفات بیان کرنا۔ آگے ہے فکر کشت سخن، شعر موضوع کرنے کی فکر یا کوشش۔ بچوں آگے کالم ملانا ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے کالم الف کو دیے گئے متعلقہ کالم ملانا ہے۔ بچوں، اندھیرا، اجالا، وصف، دندان، قلم، موتی، عمر، بصر، جاگا، سویا، فکر، سخن، زنخدہ، کنواں، مزہ، غم۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلا شعر تشبیہ کے بارے میں ہے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ اس میں دانتوں کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی دانتوں کا خوبصورت ہونا موتیوں کے مطابق قرار دیا گیا ہے، لہٰذا یہ شعر تشبیہ کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 5 ہم نہیں کریں گے، آگے دیکھیں کویسچن نمبر 6۔ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، وصف، خوبی، صفات، بخت، مقدر، نصیب۔ برہمن، بت پرست، پنڈت۔ زنخدہ کا معنی ہوتا ہے ٹھوڈی کا گڑھا۔ آتش، آگ۔ بچوں جملوں میں ہم استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ایگزامز میں نہیں آتا اس طرح جملوں میں استعمال۔ سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد آپ لوگوں نے لکھنے ہوتے ہیں، الٹ لکھنے ہوتے ہیں۔ اندھیرا، اجالا، جاگنا، سونا، غم، خوشی، آگ، پانی۔ بچوں سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں۔ مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو 2 الفاظ سے مل کر بنا ہو۔ رخ و زلف، اس میں واو ہے، لہٰذا یہ مرکب عطفی ہے۔ عطفی وہ مرکب ہوتے ہیں جو واو کے ساتھ مل کر بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رخ و زلف مرکب عطفی۔ دندان یار مرکب اضافی۔ بچوں جو زیر کے ساتھ ہوں، اضافت کے ساتھ ہوں، وہ مرکب اضافی کہلاتے ہیں۔ کشت سخن، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ بچوں سوال نمبر 9 ہے، اس غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل جواب دیں۔ اس غزل کا مطلع کون سا ہے؟ بچوں مطلع پہلا شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرع، مصرع اولا اور مصرع ثانی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، وہ غزل کا مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، نکلنا۔ تو پہلا شعر تھا، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، کھویا اور رویا ہم قافیہ، جبکہ کیا اس میں ردیف ہے، لہٰذا یہ شعر مطلع ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے، اس غزل کا مقطع کون سا ہے؟ مقطع آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا
تخلص اپنا مختصر نام بیان کرتا ہے، جیسے یہ غزل: زنخدہ سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ آتش کے اوپر آپ کو سائن بھی نظر آ رہا ہے تخلص کا، لہٰذا اس شعر میں آتش بطور تخلص استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ شعر مقطع کہلائے گا۔ مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کاٹنا، کاٹنے کا مقام، ٹھیک ہے، ختم کرنا۔ بچوں اگلا سوال ہے، اس شعر کی ردیف کیا ہے؟ تو میں نے غزل ہی نکالی ہوئی، ردیف اس میں کیا ہے، کیا ردیف۔ سارے شعروں میں کیا لاسٹ پہ آ رہا ہے قافیے کے بعد، تو ایسے الفاظ جو قافیے کے بعد جوں کے توں دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں، تو اس غزل میں ردیف ہے کیا۔ اگر ردیف نہ ہو غزل میں تو غیر مردف غزل کہلاتی ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف پایا جائے مردف غزل کہلاتی ہے، تو یہ غزل مردف ہے، اس میں ردیف ہے کیا۔ اس غزل میں موجودہ کوئی سے 5 قوافی کی نشاندہی کریں۔ قافیے کی جمع ہوتی ہے قوافی، تو بچوں اس غزل میں ہے قافیے: کھویا، رویا، پرویا، سویا، بویا، گویا، دھویا، ڈبویا، یہ اس کے قافیے ہیں، اور قافیے کی جمع ہوتی ہے قوافی۔ آگے بچوں 5ویں شعر میں شاعر نے کیا استعارہ استعمال کیا؟ 5واں شعر دیکھ لیتے ہیں۔ 5واں شعر: برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ تو اس میں بت محبوب کے لیے استعارہ استعمال ہوا۔ آئیے پڑھتے ہیں استعارہ۔ استعارے کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کے معنی رعایتاً یا مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا استعارہ کہلاتا ہے۔ ان دونوں میں تشبیہ کا تعلق ضروری ہے۔ استعارے میں پہلی چیز کو مستعار لہو جس کے لیے ادھار لیا جائے، دوسری چیز کو مستعار منہ جس سے ادھار لیا جائے، اور دونوں کے درمیان مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ استعارے کے 3 ارکان ہیں: پہلا مستعار لہو، دوسرا مستعار منہ، تیسرا وجہ جامع۔ استعارہ میں مستعار لہو کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ پر مستعار منہ آتا ہے۔ مستعار منہ اپنے حقیقی معنی نہیں دیتا بلکہ مستعار لہو کے معنی دیتا ہے۔ استعارے کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ بچوں تشبیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، لیکن استعارہ میں ہو بہو وہی قرار دے دینا استعارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ماں نے اب یہ نہیں کہا کہ میرا چاند جیسا بیٹا سو رہا ہے، بلکہ اس نے کیا کہا ہے کہ میرا چاند سو رہا ہے، اس کی پلکوں پر ستارے چمک رہے ہیں۔ اب آنسوؤں کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ ستاروں سے، ٹھیک۔ بچوں استعارے کا ٹاپک انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ ایک شعر آپ نوٹ کر لیں استعارے کے لیے، کل اس پہ بھی بات ہوگی۔ پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، پلکوں سے گر نہ جائیں یہ موتی سنبھال لو، دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں۔ تھینک یو سو مچ بچوں، کل ہم یہیں سے سٹارٹ لیں گے اپنا، اور اگلا ٹاپک بھی کریں گے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیں، دعا کرتے رہیں، اللہ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔